अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहाँ पे तारुफ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अपने पिछले रुकू में जो सिलसिला कलाम था, और मैंने आपको बताया था कि सवालात का कुछ सिलसिला जो है वो जारी है, जिसमें अल्लाह ताला ने पहले जो है वो हलाल और हराम के हवाले से बताया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने नेकी का तसव्वुर जो है वो दिया, और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने रहनुमाई फरमाई कि किस तरीके से अगर कोई शख्स मर जाता है तो उसको कैसे जो है वसीयत करनी है, और वरासत जो है उसके बारे में अल्लाह ताला ने अपने अहकामात जारी किए। असल में जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ जगहों पर अल्लाह ताला का, वैसे तो अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी फितरत के ऊपर छोड़ा हुआ है, लेकिन कहीं पर इंसान को, जहाँ पे जैसे हमने देखा था कि सूअर के मामले में इंसान को जो है वो शुबा हो रहा था, वरना अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुत्ते, बिल्ली, सांप, बिच्छू के बारे में कोई बात नहीं की, या शेर और चीते के बारे में नहीं बात की, क्योंकि हर इंसान को फितरत में मालूम है कि ये चीज़ें जो हैं ये हराम है। लेकिन इसकी तरह से इसके बरक्स जो है, बाज़ जगह पर जैसे इंसान जो है सूअर के मामले में उसको इश्तिबा हो गया कि ये, क्योंकि ये जो है भेड़ बकरी की स्पीशीज़ से है, कि इसको खाया जाए या ना खाया जाए, तो अल्लाह ताला ने अपना कानून बता दिया कि ये जो है ये हराम है। इसी तरीके से वरासत के हवाले से अल्लाह ताला ने बता दिया कि अगर कोई मर जाएगा तो वो अपनी वरासत करेगा और वसीयत करेगा, और उसमें अल्लाह ताला ने बता दिया कि इसमें वालिदैन का, रिश्तेदारों का, सबका जो है वो हिस्सा होगा। और उसके बारे में कुरान ने ही हमको बता दिया कि किसको कितना हिस्सा जो है वो देना है, जो मैंने आपको बताया कि हम आगे जाके कुरान में उसको पढ़ेंगे और देखेंगे। तो हम आज की आयत का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पे आप देखते हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि या अय्युहा ए अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनू, जो ईमान लाए हो, कुतिबा लिख दिए गए हैं, अलैकुम, तुम पर, अलैकुमुस सयामु, रोज़े, यानी कि तुम पर जो है वो रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, कमा जैसे कुतिबा फ़र्ज़ किए गए थे, अला पर अल्लज़ीना, जो लोग मिन से क़ब्लिकुम, तुमसे पहले थे, लअल्लकुम, ताकि तुम तत्तकून, परहेज़गार बन जाओ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये जो दीन है असल में, ये कुरान पाक दीन की आखिरी किताब है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो आखिरी पैगंबर थे। यानी कि दीन जो शुरू हुआ था वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, और अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो शरीयत पसंद की, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत थी, जो चली आ रही थी, और उसमें बनी इसराइल ने मुख्तलिफ़ किस्म की बिदअत और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो शामिल करनी थी, जिनको हम देखते आ रहे हैं कि जैसे हलाल और हराम के कानून में उन्होंने कुछ चीज़ें, ऊँट को हलाल हराम कर लिया था अपने लिए, उसकी चर्बी को हराम कर लिया था। इसी तरह से जिन चीज़ों को उन्होंने अपने लिए जायज़ कर लिया था, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सूअर के हवाले से वो लोगों को इश्तिबा था, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे वो तमाम चीज़ें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के ज़रिए से बता दिया कि ये चीज़ें जायज़ हैं और ये चीज़ें जो हैं वो नाजायज़ हैं। और अब इसी तरीके से अल्लाह ताला यहाँ पर बताया कि जिस तरह से पिछली की कौमें जो थीं वो रोज़े रख रही थीं, तो ऐसे ही मुसलमानों के ऊपर जो है वो ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए, और बताया कि आगे अल्लाह ताला कहते हैं, अय्यामुन, अय्यामन, अय्यामम मादूदात, अय्याम कहते हैं चंद दिन को, मादूदात गिनती के, अय्यामन, अय्यामम मादूदात, अय्याम कहते हैं दिन को, और मादूदात गिनती के चंद दिन। फमन, बस जो काना हो मिनकुम, तुम में से, मरीजन, कोई मरीज, औ या अला पर सफरिन, सफर में, फ़इद्दतुन, तो गिनती पूरी करे, मिन से अय्यामिन उखर, दूसरे इनके बाद के दिनों में, यानी कि रमज़ान के महीने में अगर कोई शख्स जो है वो ये जो रोज़े हैं अगर नहीं रख सकता, तो वो शख्स जो होगा वो बाद में ये गिनती को पूरी करेगा। व अला, और पर अल्लज़ीना, जो लोग युतिकूनहु, ताकत रखते हों, फ़िदयतन, फ़िदयतुन, बदले का, तामन, खाना, मिस्कीन, नादार, यानी कि अगर जो है वो फ़िदिया देने की ताकत रखते हों किसी एक नादार को खाना खिलाने की, तो वो खाना उसको खिलाएं। फामन, पस जो ततव्वा, खुशी से करे, खैरन, कोई नेकी, फहुआ, तो वो खैरुल लहू, बेहतर है इसके लिए, वान, और अगर तसूमु, तुम रोजा रखो,
خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم تعلمون تم جانتے ہو۔ شہر رمضان، شہر، شہر کہتے ہیں مہینے کو، رمضان، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی جس میں انزلہ نازل کیا گیا ہے، فی اس میں القرآن قرآن، ہدن ہدایت للناس لوگوں کے لیے، و بینات اور روشن دلیلیں، من سے الہدا ہدایت، والفرقان اور حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی۔ فمن پس جو شاہدہ پائے، منکم تم میں سے، الشہرہ مہینہ، فلیصم ہو تو چاہیے کہ روزے رکھے، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو روزے رکھتے ہیں گنتی کے چند دن کے، وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قرآن پاک جو ہے، جو کہ الفرقان ہے، اس کو نازل کیا ہے۔ اور ومن کانا مریضن، اور تم میں سے جو کوئی بھی ہو مریض، او یا علی سفرن، یا پھر کچھ سفر میں ہو، فعدت تو گنتی پوری کرے، من ایام اخر، بعد میں، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، بکم تمہارے لیے، الیسرا آسانی، ولا یریدو و اور لا نہیں، یریدو وہ نہیں چاہتا، بکم الاسرا اور وہ تمہارے لیے کوئی دشواری نہیں چاہتا۔ ان کہ ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا نا سورہ آل نشرہ میں، فإن مع العسر یسرا، کہ پس ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، تو یہاں پہ فإن مع العسر کہتے ہیں تنگی کو، اور یسر کہتے ہیں آسانی کو۔ ولی تکملو اور تاکہ تم پوری کر لو، عدت گنتی، ولی تکبرو اور تم بڑائی کرو، اللہ اللہ کی، اللہ پر، ما ہداکم جو تمہیں ہدایت دی ہے، والا اللہکم اور تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ یعنی کہ اصل جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ جو عبادات اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا پیچھے کہ اصل مقصد یہ ہے ان عبادتوں کا کہ تم جو ہو وہ تقوی تمہارے اندر آئے، پرہیزگاری آئے تمہارے اندر، اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہو وہ شکر گزار بنو۔ اس کے بعد بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ، کیونکہ ایک سوالوں کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سَأَلَكَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں، عبادی میرے بندے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بات تو کہا عبادی، یعنی کہ کتنی محبت کا لفظ ہے کہ میرے بندے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر سوال کرتے ہیں حضور پاک سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ انی میرے متعلق کوئی سوال کرتے ہیں تو فإنی قریب، بس بے شک میں قریب، تو میں تو قریب ہی ہوتا ہوں۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ میں جو ہوں ان کے شہرک سے بھی قریب ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا قریب ہے کہ جس طرح سے ہمارا گلے میں جو شہرگ ہے، اس سے بھی قریب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے، اور رب ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اجیبو، میں قبول کرتا ہوں، یعنی کہ میں جواب سے، میں اجیبو میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، دعوتا اس دعا کو، ادائی جو پکارنے والا ہو، اذا جب دعانی وہ مجھ سے کوئی مانگتا ہے، اور فل یستجیبو بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، لی میرا، ولیؤمنوا اور ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ یرشدون وہ ہدایت پائیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میرا جو بندہ ہے جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں، اور میں اس کے بہت ہی قریب ہوں، اور ان میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور وہ جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر رہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں، اور اصل مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ہدایت پا کے ہمیشہ کی جنت جو ہے وہ حاصل کر لیں۔ اور ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے، تو دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں۔ اس حوالے سے میں نے اپنے چینل وزڈم ود سلمان فیس پہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے کچھ دعائیں جو ہیں وہ ڈالی ہوئی ہیں، تو آپ کو جب بھی ٹائم ملے ان دعاؤں کو ضرور سنیے گا، جن میں استخارے کی دعا بھی ہے، جس میں میں نے ایک دعا جس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے کس طریقے سے اپنی مشکلات اور حاجات کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں وہ، اور حضرت موسیٰ کی جو دعا ہے میں نے اس کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے، تو آپ، اور میں گاہے بگاہے مختلف ویڈیوز جو ہیں وہ ایڈ کر رہا ہوں، تو آپ جو ہے وہ ضرور ان کو سنیے، اور آپ کا جو تعلق ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ ان دعاؤں کی وجہ سے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ کو، آپ کی نمازیں جو ہیں وہ آپ کو اچھی لگتی ہیں، آپ کو اپنا رب جو ہے وہ واقعی ہمارا جو مالک ہے، جب ہم اس کے اتنے وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اتنی محبت کرنے والا ہے، ہمارے اتنے قریب ہے، ہماری ہر پکار کو وہ جواب دیتا ہے، کسی بھی دعا کو وہ رد نہیں کرتا، کچھ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کچھ عرصے بعد قبول ہوتی ہیں، اور کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ، اور اس ٹائم پہ ان دعاؤں کا جب ہم کو اللہ تعالیٰ صلہ دیں گے، تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ دنیا میں تو ہماری کوئی دعا پوری نہ ہوتی، اور وہ سارے کی ساری دعائیں ہمیں اس کا صلہ قیامت کے دن مل جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور خوبصورت آیت جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اوہلا حلال کر دیا، جائز کر دیا، لکم تمہارے لیے، لیلتن راتیں، السیامی روزے کی، اور رفسا بے پردہ ہونا، الا طرف نسائکم اپنی عورتوں کے، ہن وہ لباس لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس لباس ہو، لہن ان کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک جو سوال پیدا ہوا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے بتائی خاص طور پہ کچھ لوگوں کو، جب یہ کہہ دیا ہے کہ رمضان میں ہم نے جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ جب ہم نے کھانے پینے اور باقی چیزوں سے اور دن کے ٹائم اگر ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں رکھنا، تو ممکن ہے کہ رات کو بھی ایسا ہی ہو، اور کچھ لوگوں کے نے جو ہے جب تعلق قائم کر لیا، تو اس پر اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنا احکامات جاری کیے اور بتا دیا کہ راتیں جو ہیں وہ ان کو میں نے جائز کر دیا، حلال کر دیا ہے، اور اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ بے پردہ ہو سکتا ہے، اس کا تعلق ان کے ساتھ قائم کر سکتا ہے۔ اور ایک خوبصورت مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے بہترین مثال شاید ہی کوئی ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہن لباسن، کہ یہ جو عورتیں ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، یہ اور آپ کے جو مرد ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ ہن لباسن، وہ لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم ہو لباسن، لباس لہن ان کے لیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ لباس جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان کی شان شوکت کی نشانی ہوتی ہے، انسان کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ جس قسم کا لباس ہوتا ہے ویسی انسان کی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ میاں بیوی کے اس تعلق کو لباس سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے، اور بتایا کہ دیکھو یہ آپس میں سب سے خوبصورت تعلق ہے، اور سب سے انسانیت کا پہلا تعلق ہے جو حضرت آدم اور اما حوا کے درمیان جو ہے وہ قائم ہوا تھا، اور یہ اتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے کہ جس کے بعد کسی قسم کا کوئی پردہ اور کوئی چیز جو ہے وہ باقی نہیں رہ جاتی، اور ہر چیز جو ہے وہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم قرآن پاک میں گاہے بگاہے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عورتوں کو عزت کی بات کرتے ہیں، اور کس طرح سے عورتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برابری کے حقوق دیتے ہیں۔ چند جگہوں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے، بلکہ کچھ جگہوں پہ تو عورتوں کو جیسے ماں کی صورت میں جو ہے وہ مرد سے بھی زیادہ رتبہ دیا گیا، اور صرف بیوی کی صورت میں مرد کو اس کے اوپر قوام بنایا گیا، اور اس کا جو ہے وہ ذمہ دار بنایا گیا۔ تو ہمیں یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ میاں بیوی جب دونوں کی بات ہوگی، تو دونوں کو کہا کہ یہ ایک دوسرے کا جو ہے یہ لباس ہے۔ علیما، جان لیا لو اللہ نے، انکم کہ تم تھے تختنون، خیانت کرتے انفسکم اپنے تئیں، فتابہ سو معاف کر دیا، علیکم تم کو، وا اور عفا درگزر کی، انکم تم سے، فل آنا پس اب، باشرہن تم ان سے ملو، مباشرت کرو، وقتہو اور طلب کرو، ماں جو کتابہ لکھ دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلو اور کھاؤ، وشربو اور پیو، حتی یہاں تک کہ یہ تبینہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاری، الابید سفید سے، من الخیط دھاری، الاسودی سیاہ سے، من سے الفجری فجر تک، ثم پھر اتم تم پورا کرو، سیام روزہ، الی اللیل تک، رات تک، ولا اور نہ تباشرہن تم ان سے ملو، وانتم جب کہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی میں المساجد مسجدوں میں، تل کا یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا پس نہیں تقربوها اس کے قریب جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے اللہ آیاتی ہی اپنا اپنے حکم، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار ہو جائیں۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو لباس کی جو خوبصورت مثال تھی وہ دینے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ نے اگلی بات سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ایک سوال جو ہے وہ جنریٹ ہوا تھا، جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم اللہ انکم، جان لیا اللہ نے، انکم کہ تم تھے تختانون، تم خیانت کرتے انفسکم اپنے اپنے نفسوں کے ساتھ، فتابہ پس معاف کر دیا، علیکم تم کو، وعفا عنکم اور درگزر کیا، انکم تم سے، فل آنا پس اب جو ہے، باشرہن تم جو ہو مباشرت کرو، وابتغوا اور طلب کرو، ماں جو کتابہ لکھ دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وکلو اور کھاؤ، وشربو اور پیو، حتی یہاں تک کہ یتبینہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاری، الابید سفید سے، من الخیط دھاری، الاسودی سیاہ سے۔ آپ کو معلوم ہے جیسے خط استوا، جو ہماری ایک یوں سمجھ لیں کہ فرضی لائن ہے دنیا کے درمیان کی، تو اس کو ہم خط استوا کہتے ہیں۔ تو اب خط کا مطلب ہو گیا لائن، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے الخیط الابید، یعنی کہ جو ایک سفید لائن، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا جو ابیض ہے، جو ید بیضا جیسے کہا جاتا ہے، ید بیضا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جو ایک معجزہ تھا، اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے تو روشنی نکل آتی تھی، اور اسی طریقے سے بیضا جو ہے وہ انڈے کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سفید ہوتا ہے، تو ابیض کا مطلب ہوا سفید۔ تو جو ایک سفید دھاری نکلتی ہے، یعنی کہ جس کو ہم اپنی زبان میں اردو میں کہتے ہیں کہ پاپ پھٹنا، تو جس ٹائم پہ یہ بالکل آپ کے فجر جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے، آج کل تو ہمارے گوگل سے ہمیں ٹائمر سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس ٹائم پہ اب جو فجر کا ٹائم جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا ہے، تو اس وقت جو ہے آپ نے سحری کو بند کرنا ہے اور روزے کو اسٹارٹ رکھنا ہے، ثم پھر اتم تم پورا کرو، سیام روزہ، الی اللیل رات تک۔ اب رات ہمارے یہاں تمام جو ہے علماء اس بارے میں متفق ہیں کہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہو جائے،
تو ساتھ ہی جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ کھول لیا جائے، اور اس میں تھوڑا سا جیسے آپس میں علماء میں تھوڑا سا رائے ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا انتظار کر لو، اور وہ بھی انتظار کتنا، تقریباً 10 ایک منٹ کا. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے اہل تشریح برادران جو ہیں وہ 10 منٹ کا انتظار کر لیتے ہیں، اور شہری جو ہے وہ 10 منٹ پہلے بند کر لیتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل یہ ایک صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک محتاط ہو کر وہ ان آیتوں سے جو ہے وہ نتیجہ لیتے ہیں ان کے علماء. باقی جو ہے تمام ہمارے پاس جو روایت موجود ہے کہ جیسے ہی اذان ہو جائے مغرب کی، ہم اپنا روزہ کھول لیتے ہیں. جس طرح سے آج بھی مدینے میں، مکے میں جو ہے وہ روزہ افطار کیا جا رہا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جب سے یہ دین چلا آ رہا ہے، ہر روز جو ہے یہ نمازیں ہوتی ہیں، ہر سال جو ہے وہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو وہی روایت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. تو آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا اصول بھی بتا دیا کہ ولا تباشرہن وانتم عاکفون، کہ تم لوگ جو ولا نہ تباشرہن، اور تم مباشر نہ کرنا، انتم جبکہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں. یعنی کہ اگر کوئی شخص معتکف ہے، مسجد میں ہے، تو وہاں پر وہ اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں مل سکتا. ایون رات کو بھی نہیں مل سکتا، دن میں تو وہ گھر میں بھی نہیں مل سکتا. تل کا یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها، پس نہیں تم قریب جانا اس کے. کذالک، اسی طرح یبین، واضح کرتا ہے اللہ آیات ہی اپنے احکامات للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتقون، پرہیزگار ہو جائیں. ولا، اور نہیں، تاکلو، کھانا، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطلی، باطل طریقے سے، وتدلو بیہا، وتدلو، اور نہ پہنچاؤ، بیہا، اس سے، الحکامی، حاکموں تک، تاکلو، تاکہ تم کھاؤ، فریقن، کوئی حصہ، من سے، اموال ناس، مال لوگوں کا، بالاسمی، گناہ سے، وانتم، اور تم، تعلمون، اور تم جانتے ہو. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اپنے مال آپس میں نہ کھاؤ نہ حق طریقے سے، اور اس سے حاکموں تک رشوت نہ پہنچاؤ، تاکہ تم لوگوں کے مال سے کوئی حصہ کھاؤ گناہ سے، ناجائز طور پر، اور تم جانتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے یہ احکامات دے کر آج کا یہ ہمارا رکوع جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. صدق اللہ العظیم. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. اپنی سیشن کے اختتام پہ، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے. ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے، وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے. میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں، جس دور میں آپ موجود ہیں، الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں. آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.